बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा बुनियादी मौजू नवाज़ शरीफ की तकरीर है, लेकिन इस तकरीर में उन्होंने क्या कहा ये नहीं, बल्कि ये बताना है कि नवाज़ शरीफ अगले सियासी मंजरनामे पर छा गए हैं और वो माजी के जो एक मिथ बनी थी कि नवाज़ शरीफ को अब अगली बारी नहीं मिलेगी बल्कि अगली बारी शायद आसिफ जरदारी की होगी, तो मेरा ख़्याल है कि वो मंजरनामा अब पलट चुका है। नया मंजरनामा नवाज़ शरीफ का है। और दूसरे नंबर पर पंजाब में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरह पीटीआई के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान को टिक करके भेज दिए गए हैं कि ये मशकूक हैं, और वफाकी हुकूमत को पंजाब में तब्दीली के लिए एक एक्शन प्लान, सिफारशात और तजावीज़ के साथ और जो भी सूरत हाल है उसकी पूरी तफसील के साथ पहुंचा दिया गया है। वहाँ क्या फ़ैसला होता है। और तीसरी बात यह है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो मसला भी सेटल हो गया है। इसमें जो इख्तिलाफात अगर कहीं थे कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, लेकिन अब ये तय हो गया है कि इस फार्मूले पर अमल होगा। और इसमें इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है। और चौथी एक छोटी सी खबर ये है कि इमरान खान की कुछ ऐसी वीडियोस लाने की खबरें फिर गर्दिश कर रही हैं जिन्हें पहले गैर अखलाकी करार देकर ममनू कर दिया गया था कि इनकी नुमाइश नहीं होगी। लगता है कि वो अब शायद निजी शोबे के हत्थे चढ़ गई हैं, और वो निजी शोबा है जो वो अखलाकियात के मामले पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को शायद इतनी अहमियत न दे। और ये वीडियोस किन लोगों की हैं, किन लोगों के साथ हैं, तो उनमें से 2 नाम मालूम हुए हैं, लेकिन कुल 5 आदमियों के साथ ये वीडियोस हैं। तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की तकरीर आपने सुन ली, और ये वो ऐसी तकरीर है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली ऐसी तकरीर है जिसको तमाम पाकिस्तानियों ने सुना जो सुन सकते थे, यानी जो टीवी पर या सोशल मीडिया पर, मोबाइल फ़ोन पर मौजूद थे। उन सब ने रिकॉर्ड तादाद में सुनी, और इंसाफियों ने भी यानी इमरानियों ने भी सुनी। और अब आप कहेंगे कि ये पाकिस्तानी और इमरानियों की तकसीम आपने कैसे की है, तो जनाब ये इसलिए की है कि ये ख़ुद उन्हीं की हुई तकसीम है। आपने बारहा इमरानियों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि हमें ऐसा पाकिस्तान मंजूर नहीं है जिसमें इमरान खान ना हो। और इमरान खान को जब हुकूमत से उतारा गया था तो पाकिस्तान के झंडे जलाने वाली ये पहली सियासी जमात थी जिसने पाकिस्तान के झंडे जलाए, पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़े, पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की। इससे पहले आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी। नवाज़ शरीफ हों या भुट्टो हों या बेनज़ीर साहबा हों, शहीद साहबा या जरदारी हों या फजल रहमान हो या सिराजुल हक हो, कोई भी आदमी हो, इनमें से कोई खुदा न खास्ता किसी की वफ़ात हो जाती है, भुट्टो और बेनज़ीर तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग अगर वो चले जाते हैं तो आप किसी सियासी लीडर के मुंह से ये नहीं, किसी भी सियासी कारकुन, किसी भी उनके वोटर के मुंह से आपने ये बात नहीं सुनेगी कि पाकिस्तान नहीं चाहिए। बेनज़ीर साहबा को जब शहीद किया गया था तो सिर्फ एक नौजवान ने एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान ना खपे, लेकिन बाकी सारी जलसागाह ने कहा था कि पाकिस्तान खपे। कायद-ए-आज़म से बढ़कर पाकिस्तान पर किसी का एहसान नहीं हो सकता। तो जब कायद-ए-आज़म को शहीद किया गया, उनके बाद मादर मिल्लत को शहीद किया गया, तो किसी ने ये नहीं कहा था कि हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें कायद-ए-आज़म ना हो, जिसमें मादर मिल्लत ना हो। क्योंकि अफराद की ज़िंदगी और मौत, चाहे वो नाइंसाफ़ी के नतीजे में दुनिया से रुखसत किए गए हों या कुदरती वफ़ात पाई हो, उनका मुल्क के मुस्तक़बिल से कोई शर्त, मशरूत वाबस्तगी और तल्लुक़ नहीं जोड़ा जा सकता कि अगर ये हैं तो हमें पाकिस्तान चाहिए, वरना नहीं है तो पाकिस्तान नहीं चाहिए। और दुनिया में कहीं भी नहीं होता। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी भारत में मकबूल तरीन लीडर थी और पंडित नेहरू वो भी पीछे छोड़ गई थी मकबूलियत में, और महात्मा गांधी के बाद भारत की पहचान बन गई थी। यहाँ तक पहचान बन गई थी कि अमेरिकी और यूरोपीय प्रेस में इंडिया का लफ्ज़ लिखकर INDIA लिखकर बीच में आर्क रेड कलर से अलग दे दिया जाता था, ताकि ये लोगों को बावर कराया जा सके कि जो इंडिया है दरअसल ये इंदिरा है। तो उसको भी जब सिखों ने मारा तो बड़े फसादात हुए, बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी चूँकि इस मुल्क में अब नहीं रही, अब इसलिए हमें भारत भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ दुनिया भर में PTI को एजाज़ हासिल है कि जो ये कहती है, अलानिया कहती है
اور کھلے عام کہتی ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتی ہے کہ جس میں عمران خان کی حکومت نہیں، وہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، اور ایک نہیں اس کی سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں۔ انہی لوگوں نے پرچم بھی جلائے، انہی لوگوں نے پاسپورٹ بھی جلائے، انہی لوگوں نے پاکستان کو گالیاں بھی بکی۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی تقریر ان سب لوگوں نے سنی جو سوشل میڈیا پر جن کی اثر رسائی ہے اور جو ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور ان میں تمام پاکستانی بھی شامل ہیں اور ان میں تمام عمرانی بھی شامل ہیں۔ عمرانیوں کے لیے کچھ دو لفظ چل پڑے ہیں، عمرانڈو کے اور یوتھیا کے، لیکن یہ بہرحال کوئی اتنے نستعلیق لفظ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو استعمال نہیں کرتا، میں تو عمرانی ہی کہوں گا۔ تو عمرانیوں نے بھی سنی یہ تقریر، اور اس تقریر میں جو دو بڑے اہم پہلو تھے، ایک تو انسانی حوالے سے تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اور اس کے سرپرستوں نے نواز شریف کے ساتھ کتنا ظلم کیا کہ ان کی بیوی کی وفات سے پہلے فون کرنے کی، ایک بات کرنے کی آخری خواہش تھی نواز شریف کی، وہ نہیں پوری ہونے دی گئی۔ آخری خواہش سزائے موت کے قیدی کی بھی پوری کی جاتی ہے، لیکن جہاں تو یہ نواز شریف کا جو ایک 7 سال کی قید کی سزا کا مقدمہ تھا، اس میں اس غیر مرحوم جج نے نواز شریف کو اجازت نہیں دی، اور جج کے پیچھے کون تھا؟ ظاہر عمران خان تھا اور اس کے سرپرست تھے۔ تو یہ ایک ظلم کی پوری کہانی نواز شریف نے بیان کی، اور ساتھ ہی ان ججوں کا کردار بھی بے نقاب کیا جنہوں نے پاکستان کے خلاف اس سازش میں حصہ لیا۔ یہ کون جج تھے؟ ثاقب نثار تھا، وہ عظمت سعید شیخ تھا، اور ایک کھوسا۔ تو یہ 5 جج تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، سہولت کاروں کی مدد سے، اپنے سرپرستوں کی مدد سے۔ انہوں نے نواز شریف کو رنج نہیں پہنچایا، نواز شریف کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، اور اتنی گھناؤنی سازش تھی کہ یہ 71 کے سانحے سے بھی بڑی سازش تھی۔ تو نواز شریف کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ان ججوں سے بھی سوال پوچھنا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا، جواب نہیں، ان کو سزا دینا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہے، اور اس کی سزا انہیں عنقریب مل بھی سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت گھناؤنا جرم تھا۔ جو کچھ پچھلے 4 سال میں ہوا اس کی کہانیاں بہت لمبی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو عمران خان کی پچھلی مرتبہ ستمبر کے شروع میں جو ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے، تو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری حکومت ختم نہ ہوتی تو جون میں، یہ جو جون ابھی گزرا ہے، جون میں پاکستان نے دیوالیہ ہو جانا تھا، اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے اس کی حکومت ختم کر کے پی ڈی ایم نے۔ اور یہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد سیاسی لحاظ سے غلط فیصلہ تھا، شاید سیاسی لحاظ سے غلط فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو آپ نے دیکھ لیا کہ پختونخوا میں کیا ہوا، دیوالیہ ہو گیا۔ 888 ارب روپے کے ریکارڈ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ 70 سالوں میں پختونخوا صوبے نے 98 ارب روپے کا قرضہ لیا، اور تحریک انصاف کی 9 سال کی حکومت میں یا 8.5 سال کی حکومت میں یہ 888 ارب روپے، اندازہ کریں 98 ارب کہاں اور 888 ارب روپے کہاں، 888 ارب روپے کا قرضہ حاصل کیا، پھر بھی اس کا دیوالیہ پٹ گیا، اور اس نے تنخواہیں دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ وفاق نے اس کو ایک گرانٹ دی ہے جس کو اوور ڈرافٹ کہتے ہیں، اگر وہ وفاق نہ دیتا تو پختونخوا کے تمام سرکاری ملازموں کے گھروں میں، جن کی تعداد لاکھوں میں، چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے۔ تو یہ ان کی کرپشن کی کہانی ہے، اور یہی حال پاکستان کی معیشت کا بھی ہونا تھا۔ تو اس تقریر کے ذریعے نواز شریف نے نفسیاتی طور پر بھی زبردست اور کاری وار کیا ہے، اور سیاسی طور پر بھی کاری وار کیا ہے، اور آنے والے منظرنامے پر وہ نہ صرف یہ ہے کہ چھا گئے ہیں، بلکہ اب نظر آ رہا ہے کہ آنے والا منظرنامہ انہی کے نام ہے۔ اور عمران خان کی صورتحال جو ہے وہ اس میں نئے منظرنامے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ عمران خان کی ضد تھی، اور یہ ضد اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر موجودہ حکومت کو نہیں کرنے دیں گے، اور خبر یہ ہے کہ تقرر کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، اور یہ تقرر موجودہ حکومت ہی کرے گی، عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا دہائی دینے کا۔ اور جس بات کا عمران خان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اب کوئی بھی بنے، پہلے 4 ناموں میں سے بنے، پہلے 18 ناموں میں سے بنے، یعنی ایک میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پروسیجر کی بات نہیں کر رہا، چاہے 20 ناموں میں سے بنے، 50 ناموں میں سے بنے،
عمران خان کے لیے حالات بدلنے کا کوئی امکان ادارے کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ آپ کے سب کے علم میں ہے، کیونکہ عمران خان پر جو 3-4 الزامات ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ اب کوئی بھی سیکورٹی کا ادارہ عمران خان کی حمایت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس میں پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش کرنا، وہ IMF والا قصہ شوکت ترین کا آپ کے علم میں ہے، اور جس طرح عمران خان نے وہ معاہدہ سبوتاژ کیا یہ سوچ کر کہ میری حکومت جا رہی ہے تو نئی حکومت کے دور میں پاکستان تباہ ہو جائے۔ پاکستان کو عالمی تنہائی میں دھکیلنے کی سوچی سمجھی اس کی جو کوشش تھی اس کو ادارے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر جنرل باجوہ کو گالیاں دی، اور جنرل باجوہ کو نہیں، بہت ساری ہائی کمانڈ کو غدار، نیوٹرل، میر جعفر، میر صادق، جانور، فلانا ڈھمکانا کہہ کر پورے ادارے کی عزت مٹی میں ملائی۔ اور عمران خان نے اگرچہ اپنی تقریر میں کوئی نام نہیں لیے، اشارے کیے، لیکن PTI کے سوشل میڈیا نے مختلف جرنیلوں کے نام لیے، اور کسی کو کہا کہ اس نے بلجیم میں زمین لے لی ہے نواز شریف سے، کسی نے کہا کہ وہ یہ ہے، کسی نے کہا کہ وہ ایسا ہے، اور پھر فوج کے خلاف بطور ادارہ پاکستانی فوج کو وہ تمام تانے یک مشت دے دیے گئے جو ایوب خان کے، یحییٰ خان کے، اور پرویز ضیاء الحق کے اور مشرف کے دور میں الگ الگ قسطوں میں دیے جاتے رہے، وہ سارے یک مشت انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، اور ان میں کچھ اپنی طرف سے بھی باتیں ڈال دی۔ یہاں تک نفرت پھیلائی کہ جب بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا جس میں 2 جنرل اور ایک بریگیڈر اور 2-3 مزید فوجی جوان شہید ہوئے، تو اس پر انہوں نے اظہار مسرت کیا اور دکھ یہ ظاہر کیا کہ کاش اس میں جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم بھی سوار ہوتے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں، اور انسانی حوالے سے بھی۔ اندازہ کریں کہ ضیاء الحق کی بے نظیر سے کتنی زیادہ دشمنی تھی، اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ضیاء الحق نے بھٹو کے بے نظیر صاحبہ کے باپ کو مارا، پیپلز پارٹی کے بہت سارے کارکنوں کو پھانسیاں دی، کوڑے مارے، کئی لوگ مارے گئے اور جیلوں میں بند رکھا، اور ان کے تمام انسانی حقوق بھی سلب کی، اتنی زیادہ دشمنی تھی۔ لیکن جب ضیاء الحق کی طیارے میں ڈیتھ ہوئی تو بے نظیر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوشی اور میں مٹھائیاں بانٹوں گی، بلکہ یہ کہا کہ ضیاء الحق کے بغیر پاکستان مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یعنی ایک نفرت کی انتہا کے باوجود انہوں نے الفاظ کا سوچ سمجھ کر استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں مر گیا مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ یہ انسانی کمینگی کی آخری معراج ہے جہاں آپ دشمن کی موت پر خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ اور موت کے لفظ سے مجھے یاد آیا کہ یہ عمران خان جو ڈرامہ کر رہا ہے اپنی موت کا، یہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ڈرامے قدرت کے ہاتھ کے انتقام کا کبھی کبھی شکار بن جاتے ہیں۔ اس نے ڈرامہ کیا 3 مرتبہ اس کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا، اور ہر مرتبہ اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا، ظاہر یہ اپنے منہ سے کہتا تو لوگ کہتے کہ سیاسی اسٹنٹ ہے، لیکن اس کی پوری پارٹی اور اس کا پورا سوشل میڈیا ہر ایونٹ پر، یہ ہر ایسے موقع پر انہوں نے کمپین چلائی کہ یہ کون ہے جو عمران خان کی جان لینے کی سازش کر رہا ہے، یہ کون ہے جو عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا کر رہا ہے۔ حقیقت میں عمران خان کے یہ سٹیج ڈرامے تھے جس کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں، بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ جب بھی اس کا ہیلی کاپٹر خراب ہو کر کسی جگہ اس نے لینڈ کیا تو وہاں عمران خان کے حامی صحافی کیمرے لے کر پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ کیا انہیں پنکی پیرنی نے یہ کشف ڈالا ہوتا ہے کہ جہاں اس جگہ پر عمران خان کا ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہو کر اترے گا تو اور آپ وہاں پہنچ جائیں؟ پہلے سے یہ پہنچے ہوتے ہیں، پہلے سے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پارٹی کے ورکر بھی 150 کی تعداد میں وہاں پہلے سے پہنچا دیے جاتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں۔ تو یہ ارینج ڈرامہ ہے، اور یہ موت کا ڈرامہ ہے۔ موت کا ڈرامہ جو کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس نے یہ بھی بار بار کہا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، بلکہ کر لی گئی ہے، ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جو ویڈیو بنائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد نشر کر دی جائے، وہ ایسی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ اپنی موت پر جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا مزہ اسے چکھنا پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور پھر اس نے تقریر میں بھی کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جو اس سے پہلے طاہر القادری نے بھی کیا تھا،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طاہر القادری ذلت، رسوائی اور گمنامی کی ایسے اندھیری کھائی میں جا گرا ہے کہ جہاں اب اس کا کوئی نام لینے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس نے اسلام آباد میں 2014 کے دھرنے میں کفن سلوائے تھے اور قبریں کھودی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میں یہ جعلی کام کر رہا ہوں، اسے پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہوں۔ موت کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے، اور عمران خان یہ موت کا ڈرامہ 3 مرتبہ کیا ہے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز یہ کہتا ہے کہ 4 افراد نے میرے قتل کی سازش کی ہے، یہ بھی ڈرامہ ہے۔ اور پھر اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ میں نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بھی ڈرامہ ہے۔ یعنی 3 اطراف سے یہ اپنی موت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کو یہ صورتحال مہنگی پڑ سکتی ہے، قدرت کے ہاتھوں، انسان کے ہاتھوں نہیں، قدرت کے ہاتھوں۔ اور ایسی واقعات کی مثالیں درجنوں موجود ہیں کہ جہاں کسی نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا، وہ بڑی عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ ناظرین، اب تیسرا پوائنٹ جو پرویز الہی صاحب کا ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کو لسٹ پہنچ گئی ہے کہ فلاں فلاں آدمی مشکوک ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک وفادار کرنل ہاشم، اس کو بھی ٹک مار کر لیا گیا کہ یہ بھی غدار ہے، یہ بھی مشکوک ہے۔ اور اس پر الزام کیا ہے کہ اس کے اداروں سے رابطے، مسلم لیگ نون سے یا حکومتی اتحاد سے نہیں، اس کے اداروں سے رابطے، شاید اس لیے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل ہے۔ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی عمران خان کے لانگ مارچ کو یا اس کے دھرنے کو۔ وہ بیان اس نے کس طرح میں دیا مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آ سکی۔ جو سمجھ میں آتی بات وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس کے سمیت 6-7 پی ٹی آئی کے ارکان کے نام نشان زد کر کے عمران خان کو پیش کر دیے گئے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ مشتبہ ہے، اگر غدار نہیں ہے تو مشتبہ ضرور ہے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کو جو لسٹ بھیجی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 26 ارکان، وہی پرانی خبر، وہ کبھی 20 تعداد ہوتی ہے کبھی 18، لیکن اس مرتبہ 26 کا حصہ ان کو دیا گیا، یہ 26 کا یا 27 کا کہا گیا ہے کہ یہ ارکان جو ہے یہ اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ سفارشات بھی۔ اب اس سلسلے میں کچھ رکاوٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس، جب سے یہ اس نے وزارت اعلیٰ سنبھالی ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں کیا، یعنی وہ سیشن چل رہا ہے۔ اجلاس چاہے 3 دن کے بعد ہو، 4 دن کے بعد ہو، لیکن وہ جو سیشن ہوتا ہے نا جس کو ملتوی کیا جاتا ہے اور پھر نئے سیشن کو نئے سرے سے کال کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی سیشن چل رہا ہے اور جتنی بھی اجلاس ہو رہے ہیں وہ اسی سیشن کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک رکاوٹ ہے۔ لیکن اب جو نئی تجاویز دی گئی ہیں ان میں پورا ایکشن پلان ہے اور پوری تجاویز ہیں، اور یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح پرویز الہی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو وارنٹ جاری کیے گئے تھے اس کے بعد سے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حکومت کو گرین سگنل مل چکا ہے کہ اب پرویز الہی ہماری لائن نہیں ہے، ریڈ لائن، گرین لائن، یلو لائن، ہماری کوئی لائن نہیں ہے، آپ جانیں اور یہ جانیں۔ تو اس کے بعد سے یہ کوششیں اب سنجیدہ طریقے سے شروع ہو گئی ہیں۔ کب تک ان کا نتیجہ نکلے گا یہ نہیں کہا جا سکتا، اور کوئی چارہ نہ ہوا تو گورنر راج کی سمری کے لیے تقاضے بھی پورے کر لیے گئے ہیں۔ کسی وقت بھی پرویز الہی پر یہ گلوٹین چل سکتی ہے، اور اسی وجہ سے پرویز الہی نے پھر انڈائریکٹ مسلم لیگ والوں سے اور نواز شریف سے رابطے کیے ہیں۔ ملاقات کی خبر بھی چل رہی ہے، لیکن ملاقات کی خبر میرے خیال میں غلط ہے۔ نواز شریف پرویز الہی سے نہیں ملیں گے، تو اس لیے ملاقات کی جو خبر ہے وہ افواہ ہے، لیکن رابطے ضرور ہوئے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، یہ جو مونس الہی نے جو ایکشن کیا ہے یہ میری مرضی کے بغیر اور میری لا علمی میں کیا ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں۔ اور صرف مسلم لیگ نون کو نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ بھی اس نے رابطہ کیا اور ان کو صفائی پیش کی ہے، اور صفائی اس لیے پیش کی ہے کہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری اس حرکت سے اداروں میں کیا رد عمل ہوا ہے، اور اداروں میں تمہارے لیے جو ایک گنجائش تھی نظریہ ضرورت کے تحت وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے پرویز الہی ٹینس ہے، اور بہرحال وہ لندن میں ہے، اور دیکھیے وہ کب آتا ہے۔ تو ویسے پرویز الہی کا نام سن کر مجھے ایک عجیب شاک لگتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عیاش بڈھا نہیں دیکھا۔ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے اس کی، اور علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے جسٹس جاوید اقبال مرحوم کے لیے ان کی نوجوانی میں شعر کہا تھا۔ اس کا ایک مصرع تھا کہ خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ،
اور اگر پرویز الہی علامہ اقبال کے دور میں ہوتا تو علامہ صاحب یہ مصرع اس طرح پڑھتے: خدا کرے کہ بڑھاپا تیرا رہے بے داغ، اتنا داغدار اور بدبودار اور اتنا نجاست سے لتھڑا ہوا بڑھاپا آپ کے علم میں ہو تو ہے، میرے علم میں کوئی ایسا خرطوس بڈھا آج تک نظر سے نہیں گزرا جو اس حد تک ہوس زدہ ہو، اس حد تک رنگین مزاج ہو، اس حد تک عیاش ہو۔ بڑے سے بڑے عیاش کا نام لیں، وہ اس کی عیاشی 60-70 سال کی عمر کے درمیان ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو کوئی مجھے تو نہیں کم سے کم نظر آیا، نہ ہسٹری میں اور نہ عملی زندگی میں کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ 70 سال کی عمر تک کئی لوگ ہیں، جس طرح کہ عمران خان بھی ہے۔ اور ہاں، آخری حصہ کہ عمران خان کی جو نئی ویڈیوز آئی ہیں، کہا جاتا ہے نئی ویڈیوز جو جن کا سراغ لگا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں 4 افراد شامل ہیں، ایک زلفی بخاری ہے، ایک مراد سعید ہے اور 2 آدمی اور ہیں۔ یہ 4 ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں ایک حکومت کو گویا کہ اطلاع دی جا رہی ہے ان افراد کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نان گورنمنٹل افراد ہیں جن کے پاس یہ ویڈیو ہے، جو بھی ہیکر ہے ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کسی وقت بھی ریلیز کر دوں گا، پتہ نہیں وہ کیسے ریلیز کرے گا، کیونکہ ٹویٹر پر تو ایسی تصویریں فلمیں ظاہر بین ہو جاتی ہیں، وہ نہیں چل سکتی، یہ کیسے کرے گا یہ نہیں پتہ۔ تو یا وہ پالیسی کے مطابق ان میں کوئی ڈانٹ لگا دے گا، فوگی کر دے گا، اس کو کیا کر دے گا مجھے نہیں پتہ۔ لیکن یہ 4 فلمیں یہ بڑی عجیب و غریب فلمیں ہیں، یعنی اس طرح کی فلمیں میرا خیال ہے دنیا میں کسی سیاستدان کی نہیں بنی ہوں گی جس طرح کے یہ نام 4 لیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔